स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करेंगे आज हम एक ऐसे ड्रामे की जो कि हम टीवी चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है। नाम है उसका तन मन नीलो नील। भाई क्या ड्रामा है, ऐसा ड्रामा सदियों में बनता है और 12 एपिसोड्स के अंदर 12 एपिसोड्स के अंदर उन्होंने इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया है कि जो रियल रॉ ड्रामा आप देखना चाहते हो ना, जो हकीकत देखना चाहते हो, ये ड्रामा आपको वो दिखाता है। और इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। जी सबको सलाम आदाब नमस्ते। तो मैं क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो आज ही पहुँचा हूँ, तो इनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा आपने वो ड्रामा देखा। मैंने कहा यार मैंने तो जहाज मैंने वो देखा, वो तो बहुत अच्छा था, कमाल कर दिया उसने। तो मुझे तो 2 दिन से कि माने इतनी अपने आप को संभाला नहीं जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, यार ये क्या है। और इतनी सच्चाई, इतनी हकीकत के करीब चंद ही चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत से ड्रामे देखे हैं, बहुत कुछ किया है, ठीक है, तो सारा कुछ देखा, लेकिन इस चीज़ के ऊपर तो झंझोड़ के रख दिया इस ड्रामा, हिला के रख दिया यार, नींद नहीं आ रही। और कैसी बात है कि ये ड्रामा पूरा रियलिटी बेस्ड था। एक भी देखिए कितनी सच्चाई है यार, माय गॉड। एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है। डायरेक्टर सैफी हसन इज द बेस्ट। सुल्ताना सिद्दीकी ने इसको प्रोड्यूस किया है, शी इज़ ऑल्सो द बेस्ट। मारवी जैसे ड्रामे इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और बात करें तो एक एक एक्टर ने वो दिखाया, अपना असली टैलेंट इस ड्रामे में नजर आया। नोमान मसूद की एक्टिंग से तो आई एम इन लव, इतनी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। उसके बाद जो ताया अबू बने थे, तनवीर हुसैन साहब, ही इज द स्टार ऑफ द प्ले। बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग। और फिर जो इस विलन थे, हाय बिल्ली आंखों वाला विलन, और इतनी मासूम शक्ल और हरकतें इतनी खतरनाक। ड्रामे में पहले जब उसे लेके जा रहा है तो बिल्कुल मासूम, एक मासूम सा आम सा दिखाया गया है। अच्छा। और जब उसके बाद उसे जब ये हुआ है इस सिलसिले का कि वो उससे प्यार करना शुरू हुई है, तो वो एकदम बदला, और ऐसा बदला कि इंतहा हुई। उसने बताया कि जेलसी इंसान को कैसे इंसान से हैवान बना देती है। इस सारे ड्रामे में उन्होंने वो चीज़ें कवर की हैं जिसमें इंसान जुनूनी हो जाता है। मोहब्बत होती है उसमें जुनूनी हो जाता है, बदला होता है उसमें जुनूनी हो जाता है, जेलसी। फिर मज़हब पे हम बाद में बात करेंगे, बहुत जज्बाती हो जाते हैं मेरे फ्रेंड मज़हब के नाम पे। तो पहले इनको कवर करके मज़हब, ठीक, क्योंकि हमारे पीछे ना पड़ जाए। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर जो इन्होंने कवर किया ना, मॉब मेंटेलिटी दिखाई है कि किस तरह लोग अपने फ़ायदे के लिए मासूम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनको, उनके भोले दिमागों को किस तरह ट्रेन करना है, कहाँ लेके जाना है। फ़ायदा अपना होता है, नुकसान इनका होता है। जिन इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, जो सियासत करते हैं ख़ास तौर पे, ठीक है, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि मुखालफत अपनी है उन लोगों की, ठीक है, इस्तेमाल उन लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी सेम ऐसे ही होता है कि MNA MPA मिनिस्टर जो भी है, वो असल में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आम जो सीधे साधे होते हैं लोग, बेचारे गरीब लोग होते हैं, तो उन्हें आराम से इस्तेमाल किया जाता है। और ये करते हैं, उनसे बंदे मरवा भी देते हैं, ठीक है, उनसे वो थोड़ा सा, क्योंकि वो तो सिर्फ खुशी फील करते हैं यार ये हमारे ये चौधरी साहब हैं, ये बहुत बड़े हैं, बहुत ये बड़े अमीर हैं जी। मैं तो उनसे आधी बात कहूँ तो वो हर चीज़, हालांकि वो उनसे बात भी नहीं करते, लेकिन वो खुद साख्ता एक चीज़ें बना के बैठे होते हैं कि हमारे तो बहुत, वो उन्होंने उनके लिए इतने ही काफ़ी कि चौधरी साहब उनके पास से उन्होंने पूछ लिया कि आपका क्या हाल है, इतने में वो खुश है। सही कह रहे हैं आप। और फिर एक और बात के, सिखों की पुरानी जगह को शाही किला, बेसिकली वो मस्जिद कह के, शाही किले के ऊपर जो ना किला बना, वहां पे उसने किया ये, और उसको मस्जिद कह के कि ये लड़का वहां पे डांस कर रहा था। मीनार बने हुए उसके ना, उस वजह से, मीनार की वजह से उसने कहा ये तो सिखों की जगह है। उसने कहा जब तक लोगों को पता चलेगा ना कि असली मकाम क्या है, हमारा काम हो चुका होगा। ये राजीव सिंह जो था उसके दौर में ये बना, किला बना हुआ है लाहौर के अंदर, शाही किला जिसे बोलते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। इसी के साथ शाही महल्ला भी कहलाता है। जी आप बोलिए, आप बात कीजिए। मुझे आपने बात भुला दी। मैं वही बात कर रही हूँ कि इसकी जो हीरोइन है राबी,
ایک سمپل سی لڑکی, چھوٹے چھوٹے اس کے خواب ہیں, فیمس ہونا چاہتی ہے, انفلوئنسر بننا چاہتی ہے. تو وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے کہانی, اور کہاں سے کہاں لے گئے انہوں نے, کیا کیا کور کیا ہے. سیکشول اسالٹ, اور پولیس والوں کی ایک وہ کہتے ہیں نا غنڈہ گردی, کہ انسان اپنا مسئلہ لے کے جاتا ہے اور وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ وہ اس قدر اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں, انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ڈانس کرنے کی بنیاد پہ, جی تم تو ایک ناچنے والے ہو, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تم تو انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے, تم تو اپنا کوئی کیس درج بھی نہیں کروا سکتے. یار ڈانس کرنا خوشی کا اظہار, یا ڈانس کرنا مجھے ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں آپ لوگ بہت مذہبی ہیں, لیکن کہیں پہ بھی ڈانس کرنے کو منع نہیں کیا گیا. یار ایک سمپل سی بات ہے, اب دیکھیں شریعت کے ساتھ اگر یہ ملا, اصل میں آپ لوگوں تک پہنچی وہ چیزیں جو آپ کو ملا نے ویسے بتا دیا اپنے پاس, آدھی ادھوری چیز, کہ جو ان کو نہیں آتا وہ برا ہے, جو ان کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے. دراصل ایک اور بات ہے, ڈانس کو کیوں غلط ثابت کرتے ہیں یہ لوگ, کہ جب طوائفیں ناچ گا کے کماتی تھی تو اس کو ایک نیگیٹو سینس میں ڈانس کو بھی ایفیلیٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ, ڈانس کو طوائفوں کی ملکیت بنا دیا گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اگر اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کے بہت پیغمبر ہیں جن کی شادیوں پہ باقاعدہ ڈانس ہوئے, تلواروں کے ساتھ, دف کے ساتھ میوزک بجایا گیا. سرکار محمد کا آپ دیکھیں, جب ان کی شادی ہوئی ہے جناب ختیجہ سے, ٹھیک ہے, جو ان کی وائف تھی جناب ختیجہ الکبریٰ, اور جو ان کے جنہوں نے انہیں پالا تھا جناب ابو طالب تھے وہ, ٹھیک ہے. اور یہ بنو ہاشم والے لوگ, یہ آج بھی عرب میں وہ تلواروں کا ڈانس ہے. ابو طالب جو تھے وہ باقاعدہ ایز اے باپ بن کے, وہ کیونکہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے, جناب عبداللہ, ٹھیک ہے, ان کی والدہ بھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے جناب ختیجہ کے ساتھ ان کا ساتھ کیا, اور باقاعدہ تلواروں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ اور پڑھتے ہوئے گاتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں بارات نکلی تھی کہ جیسے آج آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کی کچھ بھی نہیں ہے, اس وقت کے دور کی, کہ وہ بارات گئی تھی بنو ہاشم کی. تو ایسے تھی کہ دنیا حیران تھی کہ یار یہ بنو ہاشم کا ایک نام تھا. تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہر چیز دفعیں بجی ہیں ڈیولپ. اس زمانے میں اگر دفعے تھی تو آج کل کی زمانے میں میوزک آرکیسٹرا پورا ہے, سیم, ہر چیز ترقی کرتی ہے نا, ترقی کی طرف جاتی ہے. اب میوزک بن چکا ہے, تو میوزک جی حرام ہے, کانوں میں پڑے تو سیسا ڈال دو. تم کہو گی یار یہ مذہب کی طرف آ گیا. سمپل سی بات ہے کہ دیکھو یار, جب وہاں پہ بھی ہوا نا تو یہ باقاعدہ اگر پھر ہسٹری دیکھیں گے نا تو پھر بہت کچھ کھلے گا. چلے ہم پہلے ڈرامے کی بات کرتے ہیں. دیکھو نادیہ افغان ہمیشہ اتنی زیادہ اسٹرانگ اور اکثر نیگیٹو رولز میں وہ کرتی ہیں, لیکن شی از اے بریلینٹ ایکٹریس. اتنی مجبور معصوم کیریکٹر میں وہ آئی ہیں پہلی بار, اور رونا آتا ہے جب وہ معصومیت سے کہتی ہیں. میں تو حیران ہو گئی کہ نادیہ افغان اس رول کو اتنے حسین انداز میں پورٹرے کریں گی. اور سمیہ ممتاز تو کسی تعارف کی محتاج نہیں. اچھا, سمیہ ممتاز نے بچپن سے ہی کلاسیکل ڈانس سیکھا ہے. ان کے فادر نے ان کو باقاعدہ انڈیا بھیجا تھا ایف اے کے بعد کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں ڈانس سیکھنا چاہتی ہوں. تو ان کے فادر کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی, ایک آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں کہتی ہیں, ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی, انہوں نے مجھے انڈیا بھیج دیا. پھر وہاں سے میں نے اس کو مزید سیکھا, پھر ساتھ تھیٹر شروع کیا. شی از آلسو اے ویری بریلینٹ ایکٹریس. تو سب نے ایسے وہ کہتے ہیں نا اپنا پیک دکھایا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ ایک چیز بڑی اہم چیز ہے کہ اس کا جو بیٹا جو ویلن بنا ہے, جی کامی کی جس کی ہم بات, اور اس کی جو والدہ بنی, کیا ان کا مجھے لیلا زبیری نے ایسی اچھی ایکٹنگ کی ہے. انہوں نے کبھی اتنی سادہ عورت کا رول کیا ہی نہیں پہلے. وہ آج تک ماڈرن ممی بنتی ہے, ممی ڈیڈی ماحول اور یہ سارا. ایک تو چیز اس نے یہ کی, اور دوسرا اصل بات یہ کہ اس نے اپنے بچے کو کیسے ہر جگہ پہ, اکثر ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ مائیں آگے بیٹھ جاتی ہیں, باپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو کور کرتی, نہیں آپ اب چھوڑ دیں, اب یہ کر دیں. یہ تباہی کا سبب ہوتا ہے. آج اس کا بیٹا کس طرف گیا ہے. بالکل, اگر اس کی ماں کور اپ نہ کرتی تو ہی کوڈ بی اے بیٹر ہیومن. بالکل.
تو آپ کے بیٹے کی تباہی کا سبب آپ کا کور اپ ہوتا ہے, ماؤں کا جو لاڈ ہوتا ہے نا, ہم جو کہتے ہیں لاڈ ہے. اب چھوڑ بھی دیں کیا, اب پیچھے ہی پڑ گئے, اس کو کھانا تو کھانے دے, اس کو سانس تو لینے دے, وہ اس کو غصہ کر جائے گا, وہ برا مان جائے گا. مانتا ہے تو مانے, پہلے اس کو انسان بناؤ. آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے. ذمہ داری ہے, کیونکہ آج وہ دوسروں پہ غصہ کر رہا ہے, کل وہ آپ کے اوپر غصہ کرے گا, اور ایسا کرے گا کہ آپ آگے سے بول بھی نہیں سکے, کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں. بیسکلی جو لیلا زبیری کا انٹرسٹ دکھایا گیا نا اس ڈرامے میں, کہ وہ رابی سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے, وہ جائیداد کا وہ چاہتی ہے کہ کہیں اور اگر شادی ہوئی تو یہ گھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا, وہ اپنا حصہ مانگے گی, تو یہ میرے بیٹے کے پاس ہی مل رہے. جائے گی اور گھر بھی مل جائے گا, اور تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی, اگر تم وہ دکان کو بیچو گے, اس شاپ کو بیچو گے, تو وہ تو اتنے کروڑوں کی ہے, تو وہ تمہیں اس سے یہ وہ ان کا اصل میں ٹارگٹ یہ مانگا دکھا, یہ جو اور یہ گھروں میں ہوتا ہے. شادیوں کو امیری کا ایک سیڑھی بنا دیا لوگوں نے امیر ہونے کا, کہ کوئک طریقہ کیا ہے, امیر لڑکی سے شادی کر لو یا خاندان میں شادی کر لو, جائیداد کا بنٹوارا نہیں ہوگا. چاہے آپ ایک دوسرے کی شکل سے بیزار ہو, لیکن نہیں, آپ کو اس کزن سے شادی کرنی پڑتی ہے. جن کی جائیداد, اگر وہ کہتے ہیں خاندان میں, یار اس کی تو اتنی زمین ہے, اس کو تو اتنی ملے گی, تو وہ پھر ہر طرح وہ ایگری, دیکھیں کسی کو بھی تو ملنی ہے, وہ ہمیں کیوں نہ کسی اور کے پاس جانی ہے جائیداد, تو اس سے اچھا ہمارے پاس ہی رہے. جائیداد کو چاٹ لیں گے آپ لوگ, قبر میں ساتھ لے جائیں گے. جو 2 زندگی آپ تباہ کر رہے ہیں, وہ تو تباہ ہو جائے. جائیداد بن جاتی ہے, زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے. صرف اپنی چھوٹی چھوٹی انا کے لیے ہم لوگ کسی کی بھی قربانی دیں, ہم سب ظالم ہیں. اب جو نعمان مسعود کا کیریکٹر ہے, اس کی جو جلسی ابھر کے آئی ہے, وہ کیوں آئی ہے؟ اسے اس کی محبت نہیں ملی, اور اس کی جلسی اس حد تک کہ وہ قتل, اس جیسا بندہ, ایک سافٹ ہارٹیڈ معصوم سا بے ضرر انسان دکھایا ہوا ہے, شاعر, اور وہ قتل تک چلا گیا. بھائی معاف کر دے, یہ انسان کسی حد تک بھی جب گرتا ہے نا انسان, تو جب وہ اپنی حد تک فیل کرتا ہے کہ میرے سے وہ اچھا ہے, حالانکہ وہ خان صاحب دکھایا ہوا ہے نا, خان صاحب موسیقار دکھایا ہوا, وہ ایک جو گانا اکثر ڈرامے کے اندر وہ کیا ہے, اسی نے بنایا ہوتا ہے. اچھا, خان صاحب کا مطلب, خان صاحب جو اصل میں اس کو بگاڑا جاتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جو گانے والے, جس کو ہم میراثی لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ میراث کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنا, ٹھیک ہے, میراث جو اس کا کام ہے. ایگزیکٹلی, بیسیکلی اس میں اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ بھی میرا میراثی ہے اس چیز میں. اگر وہ لوہے کا کام کرتا ہے, وہ بھی اس چیز میں اس کو میراث, اس کے باپ دادا یہ کام کرتے ہیں, شفٹ ہوئی ہو, اس کو میراث بولتے ہیں. کہ جیسے میراث نہیں, وہ تقسیم کرتے, پیچھے سے لڑی چل رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو اتنے جاہل لوگ ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ تو میراثی ہے, یہ تو گانے والا ہے نا, اس کی کیا بات ہے. اچھا آپ کیا کرتے, آپ یہ کرتے. حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا, مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ پیچھے سے اس کے آباء و اجداد نے یہی کام کیا ہے. صحیح, فن ہے یہ. اچھا, سوشل میڈیا پر کنٹروورشل چیزیں وائرل بہت جلدی ہو جاتی ہیں نا, یہ اس کا ایک شدید نیگیٹو اسپیکٹ ہے. اور آپ نے اگلے شخص پر لاٹھیاں برسانے سے پہلے اس کی مکمل بات سنی, اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا, ایسا کیا ہو گیا ہے؟ نہیں. اسی کے بعد میں اسی کے اوپر ایک بات کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک شخص تھا, یہ مجھے واقعہ آپ کو چھوٹا سا, کہ رسول اللہ کے پاس آیا وہ, تو وہ اس نے آ کے رسول اللہ کو ڈائریکٹ گالیاں نکالنی شروع کر دی, بدتمیزی شروع کر دی رسول اللہ سے. سب کے اندر صحابہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نبی کو سامنے حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے آ کے ڈائریکٹ نبی کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. نبی مسکرا رہے ہیں, تو سارے حیران ہیں, سارے جو تھے, جنہوں نے, کچھ لوگ تھے وہ کہتے سرکار ہم کچھ کریں, آپ نے کہا چپ. کہتے علی, کہتے جی آقا, اس کی زبان کاٹ دو. جب ان کو لے کے گئے, وہ ان کو اٹھا کے لے گئے, کچھ دیر بعد آئے, وہ دونوں ہنستے آ رہے تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ علی, سارے جو نبی مسکرا رہے تھے, تو سب سے پوچھا, انہوں نے جا کے شکایت, دیکھے سرکار آپ نے علی کو کہا اس کی زبان کاٹ دو, تو وہ تو ویسے ہی اسے لے آیا اور وہ مسکرا رہے ہیں دونوں. تو جب پوچھا گیا, میں اسی چیز کو کوڈ کر رہا ہوں, جب پوچھا گیا ان سے کہ چلے علی آپ خود ہی بتائیں انہیں, نبی تو جانتے تھے ہر چیز, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں علی بتاؤ. کہتے اس کو میں نے پوچھا تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم اتنے غصے میں کیوں ہو, تمہیں کیا چاہیے. اس نے کہا میں بھوکا ہوں, میں دور سے آیا ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں, میرے پاس یہ نہیں. انہوں نے کہا جو اس کی ضرورت تھی, اس نے کہا میرے پاس گھوڑا نہیں, میں نے اس کو گھوڑا دے دیا. میں نے اس کو جو چیز, حالانکہ جو اس کی ڈیمانڈ تھی, کہتے میں نے ساری پوری کر دی.
اب وہ ٹھیک ہے میں نے اس کی زبان کاٹ دی ہے, یہ زبان کاٹنا ہوتا ہے, اصلی زبان کو پکڑ کے نہیں کاٹنا ہوتا. نہیں کاٹنا ہوتا. یہ ان لوگوں نے ہمیں سکھایا, دنیا کو سکھایا کہ پہلے دوسرے کی بات سنو, اس کو وجہ کیا ہے, وہ رو کیوں رہا ہے, وہ کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہے, یا وہ کیوں اس لیول پہ آیا ہوا ہے یہ کہ وہ اصل اس میں طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ خاص چیزیں کہلائی جاتی ہیں کہ یار پہلے دوسرے کی سنو تو صحیح. ہم لوگ پہلے سوچ لیتے ہیں جس نے آ کے ہمیں پہلے بتا دیا وہ سچا ہے اور جو دوسرا ہے وہ جھوٹا ہے. او بھائی دونوں کو تو سنو. بغیر تحقیق بات پھیلانے سے اسی لیے تو منع کیا گیا. یہی تو بات ہے. آپ خود ہی حاکم جج جلاد بن کر فیصلہ سنا دیں اور قانون دانوں کو ان کا کام نہ کرنے دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہی تو بات ہے. تباہی کیوں اتر رہی ہے؟ تباہی اسی وجہ سے اتر رہی ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف جن کے پاس اپروچ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس سفارش ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں تو اگر مذہبی لحاظ سے سوال کریں تو مذہب میں کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ جھنڈ کی صورت میں اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو مار دیں, اس کو قتل کر دیں. اگر اسلام کا جو میں نے ابھی تک میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے. اور یہ باقاعدہ انڈیا میں بھی جو ہندو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جس کے لیے موب لینچنگ تو انڈیا میں بھی سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے. بھائی بات وہی لوگ تو یوز کرتے ہیں. ادھر سے جو مولوی حضرات ہے, جو ان کا گروپ ہے, وہ ان کو تپاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ یہ کر دیا. اور وہ جو وہاں پہ دوسرے ان کا ہندو کا جو مین خاص ہو, ان کا کوئی سکھوں کے ساتھ سکھوں کے ہر جگہ تو وہ آپس میں لڑایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں میں پھنسے رہو اور بنیادی ضرورتوں میں پھنسے رہو اور آپ لوگ اوپر آ کے سوچو ہی مت. اور وہ آپس میں اکثر ملے ہوتے ہیں, وہ سب ملے ہوتے ہیں اوپر. وہ آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جذباتی کر کے. جو امیر لوگ آپ وہ عام لوگ تو دیکھتے ہیں. اور اصل میں بات صرف اتنی آتی ہے کہ اس شکر کرو اس ڈرامے کے اندر انہوں نے کسی مولوی کو نہیں ڈالا کہ وہ مولوی آیا تو اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ ناچ ہو رہا ہے, یہ ڈانس ہو رہا ہے. تو ان کو پتا تھا اگر یہ کیا تو انہوں نے ڈرامہ چلنے نہیں دے. ہمارے انڈیا پاکستان میں فتوے لگ جاتے ہیں, فتوے مافیا ہے مین. بیسکلی اس کو کہنا چاہیے مذہبی مافیا جو یہ سب کچھ کرواتے ہیں, اور یہ بہت غلط ہے, بہت اور جی وہ بات صرف اتنی سی ہے, مولوی صاحب او بھائی خود پڑھو, حکم تو آپ لوگوں کا کہ اپنے گھروں کو آباد کرو, گھر میں نماز پڑھو, مسجد میں ضرور جاؤ, یہ میں نہیں کہتا, لیکن زیادہ تر گھر میں آپ کے بچے دیکھیں, آپ کی بیوی آپ کے بچے, آپ کی بیوی اگر نماز پڑھتی ہے یا کوئی عبادت کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو دیکھ کے بچے بھی وہی کریں گے جو آپ نے کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ کو فالو کریں گے. آپ اگر گھر میں گالی دیتے ہو تو آپ کے بچے بھی گالی دیں گے. ان کے لیے نارمل ہے کہ ہاں ہمارے والدین جو کر رہے ہیں. جس گھر میں گالی نہیں دی جاتی, اگر وہ کہیں گالی سنتے ہیں تو ان کے لیے بہت عجیب بات ہوتی ہے. اسی لیے میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو ملا حضرات ہیں نا, جو ہندوؤں کے جو ٹرکی والوں نے کیا تھا وہ کرنا چاہیے. بات یہ نہیں, اچھے لوگ بھی. اب بتائیں ٹرکی والوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے تو جا کے جہاز میں لے گئے تھے نا, ایک دعوت کا ارینج کیا. جی بالکل. کیونکہ ملا جو تھے بہت تنگ کر رہے تھے, جو کام ہوتا تھا اس کو وہ روک دیتے تھے, جو کوئی ترقی نہیں کرنے دے رہے تھے, کسی ہر چیز میں ہنڈرنس ڈال رہے تھے. اور آٹومین شپ چلتی تھی وہاں پہ, بادشاہت چلتی تھی. تو بادشاہ نے کیا کیا, ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں سارے مولوی حضرات کو بلا لیا, سارے فقوں کے مولوی. انہوں نے آ گئے, وہ کھانا وانا کھلایا. اس کے بعد ان کو آپ کو ایک مکان جگہ دکھانی ہے بڑی خاص, ان کو شپ پہ سوار کیا اور دریا نکلا, اور خود نکل آئے اور بلاسٹ کر دیا, بلاسٹ کیا کہ دبو دیا, بلاسٹ کر دیا, اڑا دیا, ان سب کو اڑا دیا. اور آج ٹرکی میں اتنی آزادی ہے, جو چاہے جیسے کپڑے پہننا چاہے پہنتا ہے, جو کام کرنا چاہے کرتا ہے, کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا. اصل آزاد ریاست اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ تو ابھی تک وہی ذہنی غلام انگریزوں کے, ہم لوگوں نے تو نکلنا ہی نہیں ہے. ہم لوگ آج بھی ذہنی غلام ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم نے سب کچھ مولوی سے پوچھنا ہے, اور نہیں پتا تو پتا کرو نا یار, پڑھو آپ کے سامنے. جس آج اب وہ دور تو نہیں رہا جب کتابیں نہیں تھی. ہاں تو ہم بات کر رہے تھے, واپس ہم آتے ہیں اسی طرف کہ قوانین اصول اس ہجوم کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے کچھ سیکھا
کہ نہیں ہم ٹی وی نے کمال کیا ویسے. کمال کیا یار, بہت اچھا. اور میں کہتا ہوں کہ اس پر ان کو خراج تحسین کے مستحق ہے. اور ویسے بھی یہ جرت صرف ہم ٹی وی کر سکتا ہے, عام چینلز کے بس کی بات نہیں ہے. پاورفل ہے وہ لوگ. وہ جو جس دلیری سے اور جس جرت کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا ٹاپک, اتنا بڑا موضوع 12 قسطوں میں کھینچا ہے نا, یہ بڑے جرت مند لوگ ہی کر سکتے ہیں, عام لوگ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ایک ناچنے والی کا ذکر کر لینا, پھر پولیس والی کا ذکر کر لینا, پھر سیکشل اسالٹ کی بات کر لینا, اور پھر لڑکے ڈانسرز, اور وہ مطلب کیسے نارملائز کریں ان چیزوں کو. یہ ساری باتیں فری ول ہے, ہر بندے کی ایک فری ول ہے, جو وہ کرنا چاہے وہ کرے. آزادی ہے بات. اسلام میں بھی ایسا ہے ہر جگہ, لیکن کچھ لوگ جگہ پہ ایسا ہی ہے. ان لوگوں نے ہر چیز وہ دبا دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج سعودی عربیہ کو تو پہلے تو کہتے تھے ہاں جی سعودی عربیہ ایسے, سعودی عربیہ ایسے. آج کیا ہے, آج شراب خانے کھل گئے, کلبز کھل گئے, وہاں پہ ڈانس کلب کھل گئے ہیں, ہیلووین سیلیبریٹ ہو رہی ہے, ایوارڈز ہو رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ناچ رہے ہیں. ہمارے مولوی انڈیا پاکستان کے دیوبند کے سارے ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ او بھائی دوسروں کو آپ لوگ بھیجتے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے, کہ آپ جہاد کرو, اپنے بیٹے آپ کے کہاں جاتے؟ امریکہ, اگر آکسفورڈ یونیورسٹی حوریں ملنی ہے تو سب سے پہلے آپ پہنچو یار. ضرورت تو آپ کو, دیکھو اچھی جگہ, اچھا گھر جہاں پہ بھی ملتا ہو, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ جلدی وہاں پہنچے. جنت لینا ہے نا, تو آپ جلدی پہنچے نا, حوریں بھی ملیں گی, جنت بھی ملے گی, ہر چیز آپ کو ملنی ہے. جاؤ دفع ہو, جان چھوڑو یار. ہمیں تنگ مت کرو, ہمیں جینے دو. سب کچھ جینے دو یار. ہم لوگ ہمیں آپ لوگوں کی نہیں ضرورت ہے. آپ لوگوں نے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیاں عذاب کی ہوئی ہیں. چاہے مولوی نہیں, میں عام لوگ بھی کہہ رہی ہو, ہر محلے میں ایک مولوی فیملی ایسی ہوتی ہے جو کہ زہر گھولتی ہے دوسروں کی زندگیوں میں. کوئی کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں؟ یہ حلال, یہ ایسا, یہ ایسا. او بھائی بات یہ کہ جواب اس نے دینا یا تم نے دینا, یہ تمہارا مقصد ہے حجت تمام کر دینا کہ بھائی یہ چیز بری ہے, اس سے زیادہ ایک بار بتا دو جی بس. اس کے بعد آپ کا کام وہاں ختم ہے. لیکن وہ جا کے مسجد میں اعلان کریں گے نا, دیکھیں جی یہ دیکھیں سب کو بٹھا کے ایسا ہوتا. یار میں اگر ہفتے میں ایک دن میں جمعے کے دن جاتا ہوں اور میں کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا, باقی تو میں بہت پتہ ہے ہم نے MBA کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر خاص لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ہم پڑھیں یار, اپنے بچوں کو بتائیں. کیا بتا رہے ہو اسلام کے بارے میں آپ؟ اسلام از دا موسٹ پیسفل ریلیجن ان دا ورلڈ, مگر سب سے زیادہ بدنام اسلام کو اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ پازیٹیو جا رہی ہو نا, تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر نیگیٹو ایشوز ڈال کے اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ یہ کام لیتے ہیں ان غریب لوگوں سے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور اتنی غریبی ہے کہ وہ اپنے بچے مجبوری کے تحت ان کے حوالے کرتے ہیں کہ چلو ٹریننگ بھی ہو جائے گی, مدرسے میں قرآن بھی پڑھ لیں گے, 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے گی. ان میں اچھے لوگ بھی, جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو برے اکثریت جو ہے نا وہ برے لوگوں کی ہے ان میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اخباروں میں کیا آ رہا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے. اسی لیے ایک بات سب کے لیے میں ایک بات بول دوں, سب سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال کیجیے, حفاظت کریں ان کی, ان کو ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں. اور اگر کوئی عورت بھی ہے تو اگر اس نے بلیو کرنا ہے نا کسی کے اوپر, یا تو اپنے باپ پہ کرے, یا اپنے بھائی پہ کرے, یا اپنے بیٹے پہ کرے, ہسبینڈ پہ کرے نا, اور ہسبینڈ پہ کرے, ٹھیک ہے. باقی کسی کے اوپر آپ بلیو نہیں کر, چاہے وہ چاچا ہے, چاہے وہ ماموں ہے, انکل ہے, کچھ بھی ہے, کسی پہ بلیو مت کریں. آپ کی عزت بھی اسی میں ہے, اور آپ کی عزت بچی بھی اسی میں رہے گی, وقار بھی اسی میں ہے. ایک ڈیسنسی, اگر آپ نے واقعی اسلامک اس کو فالو کرنا ہے تو یو شوڈ اسٹے اوے فرام دیز کائنڈ آف پیپل جو کہ آپ کی محرم لسٹ میں نہیں آتے. آپ اس کے بعد آپ خود پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے ختم دینا ہے, ختم دینے لو جی, مولوی صاحب کو بلایا, ختم دینا ہے جی. اس نے کیا آیت پڑھ کے, اس نے تو صرف پیسے کے لیے ہے نا. ماں باپ تو آپ کے ہیں, بھائی بہن تو آپ کے ہیں, آپ نے جس کے لیے دعا کرنی تو آپ اپنے دل سے چاہے تھوڑی کرو, کریں. بالکل, جو آپ خود ایک لائن پڑھو گے نا اس کا ثواب زیادہ ہے, اور چاہے وہ پورا قرآن پڑھ دے, کیونکہ وہ پیسے کے لیے رٹا لگا ہوا ہے اس پڑھ ہے, اور اسے جو پتہ بھی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی, نہ اس کو ٹرانسلیشن پتہ ہے, نہ اس کو تفسیر پتہ ہے. تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں. آج وہ کہتے ہیں شہر گندا ہو تو پورے شہر میں کیچڑ ہو تو اس سارے شہر میں کارپیٹ نہیں بچھاتے, جوتے پہنتے. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے بچوں سے شروع کرو, کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ
عورتوں کی عزت کرو, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرو. لڑکے ہیں تو انہیں کو آنکھیں نیچے رکھو, لڑکیاں تو انہیں کو اپنا خیال کرو, ان کو کوئی نہ کوئی ویپن, کوئی ہتھیار ان کو مسٹ دیں. سکھائیں انہیں ہر چیز کے بارے میں. ان کو ابھی جو نیا دور آ رہا ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں ہر چیز کے لیے, چھپائیں مت. آج جتنا ہے نا, آنے والے دور میں اس سے ڈبل ہوگا, کیونکہ کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے چیک پھر اینڈ وہ بیلنس ٹریول رکھیں, کرتی ہے. لیکن دوستی کے ساتھ, غصے کے ساتھ نہیں, جذبات کے ساتھ نہیں. میں یہ کر دوں گا, تم باہر کیوں گئی ہو, تم ایسا, تم میرا بیٹا ایسا رویہ بغاوت کو جنم دیتا ہے. اور اگر آپ باپ اپنے بیٹے کا خیال کرے گا نا, دوست بن کے رہے گا, تو باپ بیٹا باہر دھکے نہیں کھائے گا. بیٹی اگر اس کو باپ یا ماں اس کی دوست بن جائے, باپ بھی کیوں نہ بنے, باپ بھی بنے, بالکل, تو آپ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں. لہٰذا آج کے دور میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل جو غریب ہے, غربت ہے, دیکھیے مہنگائی اتنی زیادہ ہر جگہ پہ ہو چکی ہے, لیکن جو ویل سیٹ لوگ ہیں, ایک محلے کے جو جتنے بھی گھر ویل سیٹ ہیں, وہ ان لوگوں, جو آپ کے محلے میں ویک لوگ ہیں, آپ ان کی ذمہ داری لے لو. دور لوگوں کو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یار اکٹھا کر لو. اگر ایسا نہیں, سمپل سی بات ہے, اپنی سوسائٹی, اپنے ایک ایریا, جگہ بنا لیں یار, کہ دیکھو نا, چاندے کے لوگ جو پورا محلہ کر سکتے, سارے محلے کو 100 دینا چاہتا ہے, 500 دینا چاہتا ہے, جتنے مہینے کا, جتنی آپ کی جتنی استطاعت ہے, اس میں یہ نہ کہ آپ پر پابندی ہے, وہ کر لیں, ٹھیک ہے. اور جو اس آج کل کے دور میں جو پریشان لوگ ہیں, ایک بورڈ بنا دیں کہ خاموشی سے جو نام نہ دیں, یا خاموشی سے جو بھی نام آپ اس میں لکھیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, اس میں ڈالیں. ایک محلے کے لوگ, ایک ایریا کے لوگ, وہ سارے مل کے, جو امیر لوگ ہیں, جن کے پاس 4 پیسے اچھے ہیں, جو اپنا بزنس مین ہے, اگر وہ اور عام لوگ سارے مل کے کریں تو پہلے غربت کم ہوگی, غربت ختم بھی ہو سکتی ہے. تو ہم لوگوں کو خود کرنا ہے, اس جنریشن کو. حکومت نے کچھ نہیں کرنا, حکومت کے اوپر مت چاہے وہ رہیے, انڈیا کی ہے, پاکستان کی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف اپنے لیے سوچنا. اپنے ویلفیئر کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسل کے لیے. ہم جہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ محلے میں ایک دفعہ ہم سارے مل کے صفائی کرتے ہیں پورے علاقے کی, بالکل والنٹیرلی, کوئی ہمیں زبردستی نہیں بلاتا. ہم سارے مل کے اپنے علاقے میں کوئی بھی چیز گری ہو, اس کو ہمیں اس کی صفائی کرنی. آپس میں ایک دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے, سارے مل کے مذاق کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, آپس میں ریلیشن شپ بڑھتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ہماری پوڈ کاسٹ کافی لمبی ہو گئی ہے, اس کے اوپر ایک اور بنائیں گے, اور انشاءاللہ میں بہت سے لوگوں کو, ابھی تو میری بہت سی باتیں رہ گئی ہیں, اور اس کو میں صحیح طرح کھولوں گا حقیقت میں, کیونکہ میں مولانا کے ساتھ بیٹھا بھی ہوا ہوں, اور ریسرچ ہے میری ان کی اچھی, ایسی ریسرچ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کو سننا ہے اگلا پوڈ کاسٹ, تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو سننا چاہتے ہیں, تو پلیز ہمیں لائک کریں. ہم آئیں گے لے کے نیکسٹ پارٹ بھی بہت جلد. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.